वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले महीने से लेकर इनफैक्ट कंटिन्यूस पाकिस्तान का एक शहर आलूदगी को लेकर वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर आ रहा है। जी हाँ, ऑब्वियसली मैं बात कर रही हूँ लाहौर की। कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी के लिए दो फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक है हवा और दूसरा है पानी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो मेन जो स्टार्ट होता है वो हवा से यानी एयर से होता है। हवा है तो सांस है, हवा नहीं तो सांस भी बंद। लेकिन जब आपके अपने शहर की हवा इतनी जहरीली हो जाए कि इंसान की जान ले ले तो फिर ये अलार्मिंग साइन है और इंसानी गलतियों का नतीजा है, जिसकी वजह से हम उस नहज पर पहुंच जाते हैं कि जब हम खुद अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं। लेकिन ये जो स्मोक वाला जो मामला है वो इससे पहले मतलब लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में और भी जितने शहर आ रहे हैं वो कभी भी ज़ेर बहस नहीं आए। हाँ, ओबियसली हमेशा से फोक को लेकर, इनविजिबिलिटी साइट को लेकर ये तमाम बातें होती थी कि इतनी धुन हो जाती थी कि कुछ नज़र नहीं आता था, जिसकी वजह से मोटरवे बंद हो जाता था। मतलब लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। लेकिन इंसानी ज़िंदगी को, इंसानी जान को ख़तरा नहीं था। लेकिन पिछले 3 साल से हर साल जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं और उसमें शिद्दत आती है तो लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में आई थिंक फैसलाबाद भी हैं, गुजरावाला भी हैं और भी बहुत सारे शहर हैं जो हवा को लेकर, फ़िज़ा को लेकर बहुत ज़ेर बहस हो रहा है। 3 साल गुजर गए, ये तीसरा साल है, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इक़दामात किए, कुछ ऐसी इस्तिलाहात की कि जो इंसानी जान को ख़तरा बन रही है हर साल, उसकी रोकथाम हो सके? स्मोक का आगाज़ कब से है या कब से हुआ, इसकी अपनी एक तारीख़ है। और इस स्मोक का जो आगाज़ हुआ था बेसिकली वो यूके से हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि पहले इस वीडियो में आप स्मोक को लेकर, जो कि बना है दो वर्ड से, स्मोक और फोक यानी धुआं, और फोक यानी वो जो शबनम और वो जो रात को जो धुंध हो जाती है उसको लेकर। और उस वक्त 1952 में जब लंदन में स्मोक का हमला हुआ था, उस वक्त वहाँ के जो अंग्रेज़ थे या जो बाशिंदे थे, जो बरतानवी थे, उन्होंने उसको अजाब से रिलेट किया था। पहले आप ये स्मोक की एक हिस्ट्री पर नज़र डालें और फिर इस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो फैक्टर्स जिसकी वजह से लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में जितने और भी पंजाब के इलाके हैं वो इंसानी जान के। स्मोक का आगाज़ लंदन से हुआ था। लोग 5 दिसंबर 1992 की सुबह उठे तो शहर गहरे सियाह धुएं में डूब चुका था। हद नज़र सिफर हो चुकी थी। गाड़ियों को गाड़ियां नज़र नहीं आ रही थी। रेल की पटरियां नज़र नहीं आ रही थी। पायलट को रनवे नज़र नहीं आ रहे थे। पूरा शहर धुन में गुम था। शाम के वक्त पता चला ये धुन नहीं है, ये अजाब है। ये गाढ़ा स्याह धुआं अगले दिन 4000 अफराद की जान ले गया। लोग खांस खांस के दम तोड़ने लगे। लंदन की समाजी ज़िंदगी रुक गई। ट्रैफिक बंद हो गया। ट्रेनें मअतल हो गई। फ़्लाइट्स मनसूख हो गई। दफ्तरों और स्कूलों की छुट्टियां हो गईं। लोगों ने घर से निकलना तर्क कर दिया। शहर में सन्नाटा था। ये सन्नाटा एम्बुलेंस की आवाज़ों से पंचर होता था। कब्रिस्तान भर चुके थे। ये अज़ाब 5 दिन जारी रहा। 9 दिसंबर की रात बारिश हुई और फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता धुल गई, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी रहा। दिसंबर के आखिर तक लंदन में 12,000 अफराद इंतकाल कर चुके थे, जबकि 1.5 लाख अफराद चश्मे आशूब, टीबी और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो चुके थे। माहौलियात के माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि 5 से 9 दिसंबर के दौरान लंदन के फ़िज़ा में रोज़ाना 1000 टन स्मोक पार्टिकल्स पैदा होते थे।
ان میں 140 ٹن ہائیڈروکلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورائڈ کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتا تھا۔ یہ تمام منرلز صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے؟ پتہ چلا 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 میں شروع ہوا تھا۔ 750 برس میں لندن کی آبادی میں 10% اضافہ ہوا، جنگل کٹ گئے، کھیتوں کی جگہ ہاؤسنگ اسکیمز نے لے لی، صنعتی انقلاب آیا، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرام آ گئی، گاڑیاں آئیں، دوسری جنگ عظیم نے بھی دھواں اڑایا اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے، ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 میں ایک ہولناک شکل اختیار کر گیا اور فضا میں ایک خطرناک گیس بن گئی۔ ماہرین نے اس کا نام اسموک اور فوگ کو ملا کر سموک کا نام دیا اور لندن میں اس سانحے کو گریٹ اسموگ آف لندن سے یاد کرتے ہیں۔ تشخیص تو ہو گئی، اب علاج کی باری تھی۔ علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گیرالڈ ڈیوڈ نے لی۔ یہ شریف خاندان کی طرح بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ سر گیرالڈ ڈیوڈ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ 1950 میں سیاست میں آئے۔ یہ گریٹ اسموک آف لندن کے دنوں میں ہاؤس آف کامن کے رکن تھے۔ انہوں نے لندن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سالہ منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا لیا۔ یہ ایکٹ ہاؤس آف کامن میں پیش ہوا اور ایوان نے 5 جولائی 1956 کو اس کی منظوری دے دی۔ یہ ایکٹ 6 بنیادی اصلاحات پر مشتمل تھے۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پر پابندی لگا دی، عوام کو فائر پلیس کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ماڈرن ہیٹنگ سسٹم اسی ایکٹ کی پیداوار ہے۔ سردیوں میں بجلی سستی کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دی، مالکان کو شہر سے باہر مفت جگہ بھی فراہم کی، ٹیکس میں گنجائش اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دیے۔ بجلی کے تمام پاور پلانٹس شہر سے دور منتقل کر دیے گئے۔ گرین ایریاز کے کاٹنے پر پابندی عائد کر دی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ اور پرائیویٹ کارز کی حوصلہ شکنی اور پیٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاؤس آف کامن نے ایکٹ کی منظوری دے دی اور تقریباً 4 سال بعد 1960 میں 1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر اسموک فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر سخت تھا کہ سر گیرالڈ ڈیوڈ کو خود بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ ان کی اپنی فیکٹریاں بھی لندن سے باہر منتقل ہوئی۔ دیکھا آپ نے کتنی تیزی سے، کتنی جلدی کوئک اقدامات لیے گئے اور 1952 کے اسموک کا سدباب کرنے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کس طرح یو کے لندن کے جو برطانوی حکومت بھی تھی، اور اس میں یہ سر گیرالڈ ڈیوڈ کو تو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو خود ایک بزنس مین تھے، ان کی انڈسٹریز تھی، فیکٹریز تھی، لیکن جس کی وجہ سے ان کا اپنا نقصان ہوا، لیکن مالی نقصان کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی جان محفوظ نہ ہو، اور کس طرح کلیکٹیولی اوپر سے لے کے نیچے تک وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے سویلینز نے اقدامات کا خیر مقدم بھی کیا، صرف اس لیے کہ آنے والی جنریشن کو ایک جو انوائرمنٹ کو لے کر، پولوشن کو لے کر، ان کو ایک صحت مند جنریشن کے ساتھ ان کو ایک صحت مند زندگی دینے کے لیے یہ جو کوئک انسٹنٹ اقدامات کیے، اور جس کے ریزلٹس آج ہے کہ یو کے اوور آل اسموک فری ہے، جنریشن ٹو جنریشن، مطلب آج بھی۔ اچھا، لاہور کی میں بات کرتی ہوں، اس وقت جو حالیہ ہے 80 مائکرو گرام زہریلے یا پوائزنس پارٹیکلز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پھیپھڑوں کو، ہمارے لنگس کو اتنی اسٹرینتھ تو دی ہوئی ہے کہ ایک انسان اس کو اوور کم کر جاتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس وقت لاہور اور اس کے مضافات میں اس کی جو فضا ہے اس میں 200 مائکرو گرام کیوبک میٹر سلفر، کاربن موناکسائڈ
اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ہے، کہاں 80 جو ہمارے پھیپھڑے جس سے لڑ سکتے ہیں اور کہاں 200، تو پھیپھڑے بھی تو جواب، لنگز نے بھی تو جواب دے دینا ہے۔ اور لاہور میں اس وقت 300 سے 400 فٹ آکسیجن کی شدید کمی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو اسموکر ہے، اگر وہ ایک دن میں 50 سگریٹ پی رہا ہے، یعنی اس کی جو منیمم جو وہ سگریٹس یا وہ انہیل کر رہا ہے، جو سگریٹ پی کر اپنے لنگس کو جو خراب کر رہا ہے، اگر وہ 50 کر رہا ہے، تو لاہور میں 24 گھنٹے اگر ایک انسان اس وقت اس کی جو فضا میں جو پارٹیکلز ہیں اس میں اگر آپ 24 گھنٹے سانس لیتے ہیں تو یہ اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہے کہ ان 3 سالوں میں لاہور کی جو فضا ہے وہ اتنی آلودہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اور اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو آنے والے سالوں میں تو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے۔ تو اس کی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں اور اس پر ہمیں نظر مانی چاہیے، کیونکہ یہ جو فضا جو آلودہ ہوئی ہے نا، اس میں ہمارا اپنا قصور نہیں ہے۔ یہ اسموگ آخر کہاں سے آ رہی ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کے 4 بڑے سورسز ہیں۔ سب سے پہلا سورس لاہور کے اس کے مضافات کی فضا کو آلودہ کرنے میں اگر کسی اسٹیٹ کا ہاتھ ہے تو وہ ہے بھارتی پنجاب، ہریانہ کا، کیونکہ ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فضا میں 8 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ تو نیچے آ گئی ہے نا، لیکن بھارت کی ایکسپورٹ اس وقت پتہ نہیں دنیا میں کس لیول پر جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ یہ ہے کہ ان کے صرف چاول کی جو فصل ہے اس کا 8 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور کسانوں کو اگر جو ذمہ دار ہیں یا جو ان چیزوں کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ چاول کی فصل کی جو کاشت ہوتی ہے وہ اکتوبر اینڈ تک ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو خشک ڈنڈل اور خالی سٹے، یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ میں غلطی نہ کر جاؤں، تو وہ اس کو جلایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو دھواں ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے، اور اس دھوئے نے دہلی سے لے کر لاہور تک کی فضا کو آلودہ کر دیا۔ قصور کسی اور کا، سزا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ جو گھن پستا ہے، تو اس میں لاہور اور اس کے مضافات میں اور جتنے بھی شہر آ رہے ہیں جو اس وقت اسموک کا شدید ہائیلی پوائزنس فضا کا شکار ہو چکی ہے، وہ صرف اور صرف ہماری پڑوس میں جو ان کی جو چاول کی کاشت ہے، اور اس نے جو سالوں میں جو جو ابھی جو میں آپ کو فگرز دیے ہیں، اور اس فگرز کو لے کر جو انہوں نے اس کے ڈنڈل اور جو سٹے جلائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسموک ہوا میں ہوا کے اندر جو زہریلے پارٹیکلز لے کر دہلی سے لے کر جب وہ لاہور میں انٹر ہوا، اور پھر اس کے آگے پتہ نہیں کہاں جائے گا، کیونکہ ہوا کو تو ہم نہیں روک سکتے۔ لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا رہا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور لاہور کے گرد و نواح میں درجنوں قریب پاور پلانٹس ہیں۔ اگر میں کراچی کی مثال دیتی ہوں تو دیکھیں آج کل لوگ کہتے ہیں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کیونکہ بہت جو ہمارے جو رہائشی جو اسکیمز ہیں یا جو وہ اتنی تیزی سے کراچی تو کراچی رہا نہیں، جس کی وجہ سے دوسری چیزوں میں شدید قلت کا شکار ہے، اور آئے دن جو شہری ہیں وہ پریشان ہیں۔ بالکل اسی طرح لاہور میں بھی بجلی کی شدید کمی کو اوور کم کرنے کے لیے پاور پلانٹس لگائے گئے ہیں، فیکٹریوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ پہلے ایک رول ہوتا تھا کہ شہر سے دور فیکٹری لگائی جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہمارے یہاں کرپشن اتنی ہے کہ ریزیڈینشل ایریاز میں بھی اسمال یونٹس چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا سورس جو ہے وہ گاڑیاں ہیں۔ ہمارے یہاں روڈز کی اتنی کمی ہے، ٹوٹے پھوٹے روڈ ہیں، پورا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، لیکن جو پاکستانی ہیں اور جو سویلینز ہیں ان کا لائف سٹینڈرڈ بہت امپروو ہوا ہے، اور جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں، اتنی سڑکیں نہیں ہیں، اچھی سڑکیں، جتنی دن بدن ٹریفک کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی رول نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کہ سائلنسر کالا دھواں چھوڑے، فضا میں لیٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی کو یہاں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم شکایت کرتے ہیں تو اچھے بھی نہیں لگتے۔
کیونکہ ہمیں سبق سیکھنا ہے یو کے سے 1952 کے اس ڈیڈلی ایئر کو لے کر جس کو اوور کم کیا، اور آج ان کی جنریشن قربانی ان کے بڑوں نے دی، ان کے پچھلی جو جنریشن انہوں نے دی مالی قربانی، اور یہ سوچ کر کہ نہیں ہمیں اپنی اسٹیٹ کو ہیلدی رکھنا ہے اور اس کا فائدہ صرف اور صرف ہماری جنریشن کو ہوگا. تو اسموک کو لے کر اگر اسموک کو اوور کم کرنا ہے، اور اگر کسی بھی چیز کو اگر ہمیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک، کیونکہ نیچے والوں کا تو یہاں کوئی حال احوال ہے ہی نہیں، بس اللہ کے بھروسے ہم جیتے ہیں، کیونکہ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ لاہور میں بارش کر دے، وہاں کے جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں پہ جو اسموک کا شکار ہے وہاں بارش کر دے. لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے، غلطیاں ہم نے کی ہیں تو ظاہر